बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अल्लाह ताला पाकिस्तान का ये जुम्मा मुबारक करे, आप सबको जुम्मा मुबारक। साइफर की अगली समात जो इंतहाई अहम समात है, इसमें फैसला होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की भी लाहौर में तश्कील, चीफ जो जस्टिस है काजी फाइज लाहौर में अदालत लगाएंगे। शेर अफजल मरवत बलोचिस्तान में तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, उमर अयूब हैं, साहबजादा हामिद रजा बलोचिस्तान पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, ईद गुजर गई, अब सियासी हलचल आपको नजर आने जा रही है। अवाम का लावा फटने को तैयार है। बड़ी अहम मालूमात आपके सामने रखता हूँ। पंजाब पुलिस और पाक फौज के दरमियान जो मामला है वो इस वक्त बढ़ना शुरू हो गया। 350 से ज्यादा इस्तीफे, जिसमें 50 अफसरान और एक जज साहब की बगावत भी सामने आ रही है, और मिलिट्री कोर्ट के जो हेड हैं उनकी भी। लॉन्ग मार्च से पहले एक बड़ा सरप्राइज भी आने वाला है। और खान के मुतालिक अभी 48 सहाफ़ियों को एक बड़ा टास्क दिया गया। इनकी गुफ्तगू भी मंजर आम पे आई, शर्मनाक गुफ्तगू, बदकिरदार लोग। इनकी मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। नवाज शरीफ ने फैसला किया है अपने साथ जो मजालिम है वो ईद के बाद अब वो कि पहला जुल्म कहाँ हुआ, किसने किया, सबूत के साथ अवाम के सामने लाने जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने अभी एक ऐलान किया, कोई मुस्तहकीन की तस्वीर नहीं बनाएगा। वो मिशाल यूसुफजई की तस्वीर जो सामने आई, तहरीक इंसाफ की आदत पर दबाव है। मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटाने की बात है कि ये भी हिना परवेज़ भट्ट और मरीम नवाज जूनियर बनने का सफ़र जो शुरू किया, उस पर सख्त तनकीद है। फिलहाल इन्हें शो काज नोटिस जारी हुआ, लेकिन क्या ये काफ़ी है? मेरे ख्याल में से टेस्ट केस बनाना चाहिए। खान के मामलात, बड़े अहम मामलात आपके सामने तफसील से रखूंगा, और तहरीक इंसाफ के 2 गुमनाम सिपाहियों का, बल्कि गुमनाम तो नहीं है वो, उनका जिक्र जरूर करूंगा। ये जो रजीम चेंज में जब तारीख लिखी जाएगी, इनका नाम जरूर वहां होगा। 4 इस्लामी ममालिक का एक बड़ा इत्तेहाद, आपस में राब्ते भी हुए और मगरिब में हलचल मची। इन राब्तों की वजह क्या है, बड़ी अहम तफसीलात आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन रिफाई काम करने वाले दुनिया के हीरो, जिसकी गैर कानूनी कैद के आज 250 दिन मुकम्मल, इमरान खान। आप यकीन करें, खान की रिहाई पहले हफ्ते में, मई में, अप्रैल में भी वैसे हो सकती थी, लेकिन 16 अप्रैल अब इन्होंने जो केस मुलतवी ईद के बाद जान के किया, उसकी 2 समात है। और अब ये खान को रोक नहीं सकते, ये मैं आपको कानूनी एतबार से बता रहा हूँ। साइफर केस की समात इंशाल्लाह 16 अप्रैल जो बरोज मंगल है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक मियां गुल हसन सुनेंगे। इसमें अब कोई दूसरा रास्ता नहीं खान की रिहाई के अलावा। अब यहाँ 24 करोड़ आवाम सोचती है होती क्यों नहीं रही। ये देखे मसला क्या, खान को जेल से क्यों नहीं निकाल रहे। लोगों को समझ नहीं आ रहा, इन्हें भी नहीं आ रहा कि खान को जब बाहर निकालें तो फिर काबू कैसे करें मामला। सहूलतकारों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, खान जेल से बाहर निकलता है। देखें आप ज़रा ये मंजर कशी अपने जेहन में तस्वर करें। कल सुबह 9 बजे खान ने जेल से निकलना है। अब ये ज़रा अपने जेहन में मंजर बनाएं, तस्वीर बनाएं। पाकिस्तान के गली कूचे, बाजार, गलियां, गोठ, मैदान, अपने दिल पे हाथ रख के खुदा की कसम सोच के बताएं कि आप भरी हुई नहीं होगी। क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा नहीं होगा? क्या ये दिन पाकिस्तानियों के लिए ईद का दिन नहीं होगा? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी टिकट कटा के उस दिन पाकिस्तान की तरफ दौड़े नहीं लगा रहे होंगे? क्या दुनिया भर का ज़राए इब्लाग मीडिया, CNN, BBC, अल जजीरा समेत हिंदुस्तान की, इसराइल की तमाम मीडिया की वैनें अडियाला जेल के बाहर नहीं होंगी? क्या फ़ज़ा में उस वक्त हेलीकॉप्टर और अपाची और F-16 नहीं उड़ रहे होंगे? खान के प्रोटोकॉल, हिफाजत या सिक्योरिटी, जो मर्जी नाम ले लें, क्या सरहदें बंद नहीं करेंगे? क्या उस दिन पाकिस्तान में छुट्टी नहीं होगी? क्या उस दिन तमाम दफातर, स्कूल सब कुछ बंद नहीं होंगे? घरों में बैठने वाली खवातीन छतों पर खड़ के अडियाला जेल की तरफ मुंह करके, आंखों में आंसू लेके दुआएं करती हुई नजर नहीं आई? कि आपको छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माजूर खवातीन, हर पाकिस्तान में हर वो शख्स जिसे सांस आता है, जिसके नाम पर बदन है, रूह मौजूद है या नहीं? मैंने बड़ी गहरी बात की है, अगर आपको समझ आई। हर बंदा, हर जी शऊर, वो मलंग, साईं, जो पढ़े लिखे, सड़कों पर आपको एक आवाज़, एक शक्ल, इमरान खान, ये नज़र नहीं आएंगे। सहूलतकार कैसे मैनेज करें? खुद अपने आप को उनकी जगह रख के सोचें। देखिए मामला अब सिर्फ यह खान को निकालना कैसे है, बस इन्होंने तरीका निकालना है। वो 76 साल की तारीख न सिर्फ लपेट के खान ने बल्कि उड़ा के रख दी। अब ये पाकिस्तान की तारीख में कभी इक़्तिदार की ख्वाहिश करते हुए आपको नज़र भी नहीं आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ क्या ये गलत है? मंजर कशी जो मैंने आपके सामने की, क्या ये खान को इस तरह काबू कर सकते हैं? मसला सारा यहाँ है और कोई मसला नहीं। अभी जो आवाम की हलचल आपको नज़र, ईद तो ख़त्म होने वाली है, अब आपको नज़र आएगी बलोचिस्तान से मामला शुरू। तमाम क़यादत वहाँ पहुँच चुकी है। पशीन से जलसों का आगाज़ होगा, उसके बाद अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान की सड़कों पर होगा। और इसमें देखें ये सब खसो खाशाक की तरह बह जाएगा। महंगाई, तबाही और बर्बादी, ये 3 अल्फाज पाकिस्तान की अवाम अपने नसीब और किस्मत से मिटाने के लिए तैयार है। ये लावा अंदर ही अंदर पक रहा है और खुदा के लिए अभी पीछे हट जाए। देखें अभी जो इतलात आ रही हैं पंजाब पुलिस के बारे में, उन्होंने फैसला किया अब हम तहरीक इंसाफ पर मुजालिम नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी जो बातें कह रहा है, इमरान खान ने भी यही बातें की हैं। अभी नवाज शरीफ भी यही कह रहा है, मरियम नवाज भी कहेगी और फजल रहमान भी कहेगा, पुलिस भी कहेगी, ब्यूरोक्रेट्स भी कहेंगे और खुद ये सहूलतकार भी कहेंगे, अवाम भी कहेगी।
لیکن اس وقت خدا نہ خواستہ دیر نہ ہو جائے، یہ لاوا جو میں کہہ رہا ہوں پک رہے ہیں، یہ کہیں پھٹ نہ جائے. یہ سب جانتے ہیں. دیکھیں پاکستان سے ہم لوگوں کو جنون کی حد تک محبت ہے، اور ہم سب لوگ منت ترلا ان کی کرتے ہیں اسی لیے کہ وہ دن نہ آئے. اس دن سے معاملات درست کر لیں. خان کو وزیر اعظم بننے کا نہیں، رول آف لا، قانون اور جمہوریت، عوام کی مرضی پر چلنے والی طاقت سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں. دہشت اور خوف آپ زیادہ عرصہ حکمرانی رکھ ہی نہیں سکتے. دنیا کے بڑے بڑے حکمران آئے طاقت اور دہشت سے اپنی حکومت چلاتے رہے لیکن کام نہیں کر سکے. ایک واقعہ دہشت اور خوف کو ختم کرتا ہے. ابھی ڈکٹیٹر کے دور میں وہ گھٹن نہیں تھی جو آج ہے. یرغمال ہیں لوگ، ججز انصاف کے لیے فریادیں کر رہے ہیں، پولیس وہاں فریادیں کر رہی ہے، اور عوام کی تو چلے بات ہی نہ کریں. آپ 76 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بلکہ پچھلے 20-25 سال سے آپ کو ہر کچھ عرصے بعد ایک خاص واقعہ ایسا نظر آ جاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ خوف اور دہشت کا راج، جس طرح منگول کرتے تھے، چنگیز خان کرتا اس دور کے فاتح، عوام کو ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے ایسا واقعہ. یہ پولیس والا واقعہ بالکل وہی ہے. لیکن اب بدقسمتی سے اب 2024 میں یہ ہو نہیں سکتا. آپ دیکھ لیں کہ بہاولپور کے واقعے کے بعد سوشل میڈیا، گلی محلے، کوچے بازاروں میں لوگوں نے جگتیں لگانی شروع کر دیں. یہ افسوس کا مقام ہے. یہ جو پنجاب پولیس اس واقعے کو بڑا معمولی واقعہ کہہ رہی ہے، اس سے تو پاکستان کے جو برگر بچے جنہیں 2 سال سے مار مار کے تختہ مشق بنایا، ان سے سیکھ لیتی پنجاب پولیس. انہوں نے تو نہیں کہا رجیم چینج معمولی بات ہے، پہلے بھی حکومتیں گرتی رہیں ایک اور سے ہی. انہوں نے کہا نہیں، خان کی حکومت تم نے گرائی ہے، تم نے پاکستان کو تباہ کیا ہے. ابھی ان کی پریس ریلیز آ رہی ہے، ہمارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے. بھائی 1971 میں بھی تو یہی ہوا تھا. پاکستانیوں کو آج تک نہیں پتہ چلا ہتھیار کیوں ڈالے، کس نے ڈالے، کس نے کس کو مارا، کیوں مارا. لوگ حیران پریشان ہیں آج بھی. مار کھانے والے تحریک انصاف کے بھی نہیں اس دفعہ، اور یہ الزام لگاتے رہے کہ جی سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلا رہے ہیں. اور بھئی سوشل میڈیا تو سوال پوچھتا ہے بڑا سادہ سا کہ بہاول نگر پولیس تھانہ کیا ریاستی ملاک میں نہیں؟ کیا پولیس پہ حملہ ریاست پہ حملہ نہیں؟ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ کہ دنیا کی کسی بھی ریاست میں پولیس اسٹیشن پر حملہ ہو، پولیس کو مارا جائے، کیا پنجاب پولیس میں شہداء اور غازی نہیں؟ کیا انہیں پاکستانی تصور نہیں کیا جاتا؟ یا ان کی شہادتیں نہیں ہوتی؟ کیا یہ 9 مئی کے سانے سے بڑا سانحہ نہیں؟ تکلیف سوشل میڈیا سے کیوں ہے؟ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کیوں. سوشل میڈیا عوام کا نام ہے. دیکھیں یہ کوئی ہندوستانی تو نہیں لکھ رہے بیٹھ کے. یہ جو ویڈیوز آپ کے سامنے آئی ہیں، کیا یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے بنائی ہیں؟ انہوں نے کیا پولیس کے کپڑے پہن کے یا فوج کے کپڑے پہن کے کیا؟ یہ تباہی اور بربادی جو خرابی سسٹم کو جنم دے چکی ہے، جو 9 اپریل کی رات 12 بجے عدالت کھلنے کے بعد شروع ہوئی. قانون، آئین، اصول، ضابطے، ریاستی ادارے، میڈیا، پولیس، انتظامیہ، عدلیہ، سارے کا سارا نظام درہم برہم، تباہ و برباد. آئین و قانون کا کھلواڑ دیکھیں. چکوال میں 90 لاکھ کی ڈکیتی ہوئی. 6 ڈاکو میں سے 4 پکڑ کے پولیس نے پکڑ لیے، 5واں ملک سے بھاگ گیا، 6ٹھا حاضر سروس فوج ہی نکلا. چکوال پولیس کے ڈی پی او نے اس کو بڑی طریقے سے محکمانہ کارروائی کی سفارش کر دی. یہاں بہاول نگر کی پولیس غلطی سے حاضر سروس کمانڈو کے گھر گھس گئی. وہ بھائی صاحب اندر سے ڈاکو نکلے. اب ایک طاقتور کے گھر جب پولیس گھسی تو پھر رد عمل یہ آیا. آپ ذرا سوچیں، 2 سال سے جو پولیس بنا وارنٹ لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے، اگر عوام اس کا احتساب کریں تو کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر تو انہوں نے تباہ کر دیے، کاروبار تباہ کر دیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی. ابھی ہمارا پیارا دوست نیا پاکستان کا حسنین رفیق کل رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیل بتا رہا تھا کہ اس کے گھر کی خواتین کو کس طرح 15 لوگ مسلح اسلحہ لے کے اس کے گھر میں گھستے رہے. قصور کیا ہے؟ کہ وہ جا کے سر بتاتا ہے اس حلقے میں جیت کون رہا ہے، عوام کیا کہہ رہی ہے، بس یہ اس کا قصور ہے. عوام نے رد عمل دیا، اپنا جگتوں کے ساتھ بھی دیا. پولیس تو کہہ رہی ہے ہمیں ہاکیوں سے مارا گیا، یعنی پہلے تو کرکٹ کی ٹریننگ دیتے تھے، اب ہاکیوں کی ٹریننگ بھی کروائی انہوں نے. یہ عید الفطر تھی ہمارے لیے، لیکن ان کے لیے عید الچتر، عید اللطر میں بدل گئی. یہاں تو باقاعدہ لائن لگا کے مارا گیا. دیکھیں طاقت کا اصول ہے، کمزور دیکھ کے غصے میں آ جاؤ اور طاقتور دیکھ کے پیر پکڑ لو. یہ سادہ سا اصول ہے. گلی کا ٹچا لچا لفنگا پولیس والوں سے ہوتا ہوا بائیڈن ایڈمنسٹریشن تک یہی معاملہ ہے سارا. یہ پنجاب پولیس چاہتی بڑا منہ توڑ جواب دے سکتی تھی، لیکن مقابلے میں اگر پاک فوج کی جگہ تحریک انصاف کی خواتین ہوتی، معذور ہوتے، بچے ہوتے، بزرگ ہوتے، پھر دیکھیں انہوں نے کڑاکے نکال دینے، تباہیاں پھیر دینی. ان میں سے بہت سے لوگ 9 مئی کا بیانیہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ دیکھیں. چھتر مارتے ہوئے جو آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، کان پکڑاتے ہوئے ان کی ویڈیوز دیکھیں، مافیا منگوانے، ناک رگڑوانے، بوٹوں کے نیچے روندنے والی ویڈیوز کے باوجود کہہ رہے ہیں معاملہ خوش اسلوبی سے ہو گیا. تو 9 مئی کون مانے گا پھر؟ اسی لیے سنبھالا نہیں جا رہا. ابھی کچھ عرصے بعد بالکل مکر ہی جائیں گے کہ وردیوں میں بھی لوگ جو تحریک انصاف کے تھے. مجھے تو یہ خطرہ ہے، یہ نہ کہ فوجی وردیاں پہن کے تحریک انصاف کے لوگوں نے اہلکاروں پر تشدد کیا. ابھی مریم نواز اور خاص طور پر وہ جو پولیس کے افسران، وہ جو خاتون ہیں، ان کا نام بھول گیا کہ جی وردی کے پیچھے کیا ہے، وہ نظر آ گیا آپ کو کیا وردی. اچھا بھلا بہاولپور مشہور و معروف بہاول نگر شہر تھا، جانوروں کی طرح لڑنے میں مشہور کرا دیا انہوں نے. پر ایک اور اچھی چیز ہوئی بڑی یہاں پہ، کہتے ہیں نا افسران کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ افسران کو جو نیچے دیکھیں، جو نیک پاک شریف لوگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، لیکن اس دفعہ تو سپاہیوں نے بھی دکھا دیا کہ وہ صرف اینٹیں نہیں مانتے،
بلکہ اس دفعہ عوام کے ساتھ جو کرتے تھے وہ ان کے ساتھ بھی کر دیا. تو یہ سارا معاملہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے بھائی. یہ اب تک 350 استعفے آ چکے ہیں پنجاب پولیس کی طرف سے. جن کی غیرت جاگ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان حالات میں کام نہیں کرنا. ان 350 میں سے 50 کے افسران بھی شامل ہیں اور بھی پیچھے پوری لاٹ تیار ہے. یہاں جو سب سے بڑا فرق ہے دیکھیں, پنجاب پولیس آپ کو اب تحریک انصاف کے لوگوں پر تشدد نہیں کرے گی. انہیں سمجھ آ گئی ہے. پولیس کی صفوں میں پہلے ہی خان کے لیے بڑی حمایت تھی, ان کے اداروں میں بھی ہے اب, لیکن بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا. اب تحریک انصاف کے مظلوم انہیں سمجھ آ گئے, جس طرح نواز شریف کو سمجھ آ گیا. ابھی نواز شریف بھی اپنے مظالم کی لسٹ دینے جا رہا ہے, اپنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی طرف جا رہا ہے. نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمام معاملات عوام میں لے کے آئے گا. اور پہلا سلسلہ جاوید لطیف نے کل تقریر سے شروع کیا. پہلے اس نے فوجی آمروں سے بات کی, معافی مانگو اور الیکشن میں دھاندلی کا کھلم کھلا بتاؤ کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا. اور ابھی نون لیگ کے اندر جو رہنماؤں کی گفتگو ہے وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بڑے ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نہیں چل سکتی. کسی بھی وقت ایک چھوٹے سے واقعے سے حکومت گرنے پہ مجبور ہے. اسی لیے لوگ میڈیا پہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. حبیب اکرم صاحب نے تو ایک بات کی نا, ابھی بڑے صحافیوں کی افطار پارٹی, ایک بڑے میرے بھی سینئر صحافی دوست ہیں, نام انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا یہ 48 صحافی ہیں بھائی میرے, ان پہ پاکستان کے بڑے بڑے نام انہوں نے بتائے. خان سے بغض اور نفرت میں اس حد تک چلے گئے کہ یہ کہتے ہیں خان کا حال بھٹو والا کرو خدا نخواستہ. یقین کریں یہ ان کو مشورے دیتے ہیں جا کے اسٹیبلشمنٹ کو. یہ کہتے ہیں قانون آئین کو چھوڑو, صرف 17 ارب کے جو اشتہارات ہمیں ملے, پیٹرول پمپ ملے, کسی کو پٹیالہ ہاؤس جیسے محلات ملے, کسی کو ایک فلم میں سہولت کاروں کی, کسی خاتون کو تمغے میڈل ملے, کسی کے بھائی کو نوکریاں ملی, کسی کو بیرون ملک کے ویزے ملے, ساری معلومات ہے میرے پاس. ایک ایک پاؤ گوشت ہے ان کا, پوری بحث مارنے کو تیار ہے. خدا کی قسم یہ پاکستان کا سوشل میڈیا رہا ہوتا ہے, یہ صافی نمک گد نوچ نوچ کر سسٹم کو کھاتے ہیں. یہ ہیں فساد کی جڑ, جا کے اسٹیبلشمنٹ کو بتاتے ہیں. یہ بہت بڑے دشمن ہیں, یقین کریں. یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو مشکل وقت میں ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہاں میں 2 نام آج ضرور لوں گا. ایک تو جبران ناصر, آپ جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں رجیم چینج کے بعد تحریک انصاف پہ کچھ زمین سے لگ گئی تھی. اس نے محاذ سنبھالا, باہر بیٹھ کے اپنی روزی روٹی کماتے ہوئے حق حلال کی 12 گھنٹے محنت کے بعد جس طرح اس شخص نے تحریک انصاف کو اٹھایا, میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں باخدا. دوسرا بڑا اہم شخص علی ملک. اچھا, اس بندے نے تحریک انصاف کا ویڈیو پلیٹ فارم سنبھالا. یہ 2 لوگ اگر نہ ہوتے تو یقین کریں تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہی نہیں چل سکتا تھا. پر اللہ کوئی اور پیدا کرتے تو سسٹم ہے. لیکن ان کی جد و جہد اور ان جیسے جو رضاکار ہیں, تحریک انصاف میں گمنام مجاہد ہیں, انہیں سلوٹ پیش کرنا چاہیے. انہوں نے اس تحریک کو زندہ کیا, اور ایسے زندہ کیا کہ اب دنیا بھر کے ممالک پوچھتے ہیں سے, او بھائی تم نے الیکشن میں کیا کیا, کس طرح کیا, اس ان پڑھ قوم کو شعور دے کے الیکشن کی طرف کیسے لے کے گئے. کیس سٹڈیز ہو رہی ہیں, ہندوستان میں الیکشن ہے آپ کو پتہ ہے, وہ پوچھ رہے ہیں, امریکہ سے لوگ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ پاکستان کے جو ٹیسٹ کیسز ہیں کس طرح. ابھی تو نیٹ فلکس کی ڈاکومنٹری جب آئے گی پھر آپ دیکھیے گا. ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے یقین کر, کیونکہ یہاں 48 گدوں کے مقابلے میں ہم سارے لوگ کھڑے ہیں ان کے مقابلے میں. اللہ نے ایسے شاہین بھی پیدا کی ہیں. خیر ویڈیو لمبی ہو جائے گی, میرے پاس انٹرنیشنل خبریں بھی ہیں. 4 اسلامی ممالک کا اتحاد ہے. اب اس میں اسرائیل اور امریکہ کا بڑا اہم معاملہ جو شروع ہونے جا رہا ہے. آپ کو یاد رکھیں امریکہ میں الیکشن ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے عرب امارات, کویت, قطر, سعودی عرب, عراق اور ترکی کے ساتھ یقین دہانی اور رابطہ کیا. کہا کہ اسرائیل پر جوابی حملے کے بعد یہ ممالک کسی صورت میں یہاں سے ایران پر حملہ نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کا سوال تھا. ایران مکمل تیاری میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ جذباتی قوم نہیں ہے, وہ بڑی کیلکولیٹڈ کام کرتے ہیں. کل رات میری جہاں تک اطلاع تھی وہ لوگ تیار تھے حملے کے لیے, ممکن تھا. پھر عرب امارات, کویت, قطر, سعودی عرب, عراق اور ترکی, ان سب نے ایران کو منع کیا کہ آپ حملہ نہ کریں, آپ کا دفاعی حق ضرور ہے, لیکن اگر یہاں سے. اور پھر یورپی جو وہاں سفارت خانے ہیں جن کا ایران سے رابطہ ہوا, انہوں نے کہا مناسب وقت کا انتظار کریں. اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر یہاں یہ معاملہ شروع ہو اسرائیل کا تو اسلامی ممالک ساتھ نہ بھی دیں تو وہاں سے اڑ اڑ کے ایران پہ حملے ہوں گے. یہ آپ جانتے ہیں جس طرح ماضی میں پاکستان سے ہوتے رہے افغانستان پر. اب ایران پر وہ براہ راست تو حملہ ایران ان پر تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ زیادہ کام خراب ہو جائے گا ایران کا. ایران جانتا ہے یہ چیز کہ سارے اسلامی ممالک دے دیں گے اپنا کندھا, اس لیے ایران رکا ہوا ہے. وہ اپنی پراکسی سے معاملہ چلانا چاہتا ہے, اور امریکہ کے الیکشن بھی, اور وہ جانتے ہیں یہ جنگ جو ہے وہ فائدہ دے جائے گی بائیڈن کو, وہ جیت جائے گا الیکشن اس بہانے. تو اس لیے ایران اس معاملے کو بڑے طریقے سے, ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے روکا ہوا ہے. یہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا, اس میں بڑی تفصیل سے باتیں کوشش کروں اگلے میں کور کروں کسی, یا بلکہ سے الگ کہیں اور کروں. بلکہ میں سوچ رہا ہوں ایک چینل ہی الگ بنا لوں انٹرنیشنل نیوز کے لیے, کیونکہ میرے پاس بہت مٹیریل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے لوگوں کے پاس کنٹینٹ نہیں ہوتا, اور میرے پاس اتنا کنٹینٹ ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی کس کس وقت آپ کو بتاؤں. اسی لیے میری بار بار ویڈیوز آتی ہیں. لیکن وہ آفتاب اقبال صاحب نے بڑے کام کی بات کی, تھوک کے حساب سے خبریں نہ دے دیا کرو, اتنا زیادہ وہ لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. تو پتہ نہیں شاید لوگ تنگ پڑ گئے ہیں بہرحال. اس لیے میں سوچ رہا ہوں انٹرنیشنل کو ایک جو علیحدہ ہی بنا دوں, اور اس میں انٹرنیشنل خبریں جو آپ کو چاہے ویکلی بیسس پہ کروں,
لیکن وہاں پوری تفصیل سے یہ چیز کو یہ بھی جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. بہر اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اپنا فیڈ بیک دیں اس پہ, پہلے مجھے فیڈ بیک دیں پھر میں سوچوں گا اس پہ کرنا کیا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں.